हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब इसने पहली बार इसका हाथ थामा तो दिल में एक हल्की सी चिंगारी जल उठी। क्या ये सामन रुख का जादू था या फिर इन दोनों के दरमियान कुछ और? वो ट्रेन में बेचैनी से नजरें चुरा रहा था, मगर दिल की बातें खामोशी से सुनाता जा रहा था। क्या ये खामोशी कभी इन दोनों के दरमियान की दीवारें तोड़ पाएगी? वो घर से हॉस्टल जाने के लिए निकली थी तो बारिश के कतई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अगरचा बादलों की कुछ आवारा टुकड़ियां आसमान पर मुंडला रही थी, मगर वो बरसने के मूड में नहीं लग रही थी। अम्मा ने कहा भी कि शफीक यानी ड्राइवर का इंतजार कर लो, मगर वो इस ख्याल से कि कहीं ट्रेन न छूट जाए, वो ऑनलाइन कैब करवाकर स्टेशन चली आई। अभी अपना छोटा सा ट्रॉली बैग घसीटती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी जब रिमझिम होने लगी। वो तेजी से एक बेंच की तरफ बढ़ी जिस पर प्लास्टिक शीट की छत थी। इसने अपने बाल और कपड़े झाड़े, अपना बैग बेंच के नीचे सिरकाया और खुद आराम से बैठ गई। ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त था। स्टेशन पर वही मखसूस गहमा गहमी थी। सामान उठाए इधर उधर दौड़ते भागते मुसाफिर और आवाजें लगाते हुए छाबड़ी फरोश। पिछले 2 सालों से ट्रेन के जरिए घर से हॉस्टल और हॉस्टल से घर आते जाते वो इन नजारों की आदी हो चुकी थी। अभी भी वो गैर दिलचस्पी से इधर उधर देख रही थी। सामने से एक खुशबाश सामान से लदी फंदी फैमिली इस जानिब चली आई। 2 अधेड़ उम्र के मर्द और औरत गालिबन मियां बीवी थे और इनके पीछे पीछे एक सेहतमंद नौजवान लड़की चली आ रही थी। इसने एक तकरीबन 3-4 साल की बच्ची का हाथ थाम रखा था और गुपलू सा छोटा बच्चा गोद में उठा रखा था। अरे बेटा, जरा इसे जगह देना। वो खातून तो इसके पास बेंच पर पहुंचकर ढह सी गई। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई, इतनी तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वो बुरी तरह हाँप रही थी। इनके मियाँ अपने साथ लाए एक बड़े सारे बैग को सीधा करके इस पर तशरीफ फरमा हो गए। इसने मजीद सिड़क कर लड़की के लिए भी जगह बनाई। नहीं सिस्टर, मैं खड़ी ही ठीक हूँ, अगर बैठ गई तो मुन्ना रोना शुरू कर देगा। लड़की कुछ दिली से मुस्कुराई। अरे गुड्डू के अब्बा, तुम बैग पर ही बैठ गए, इसमें मेरे कांच के गुलदान रखे हैं, वो टूट जाएंगे। खातून के हवास बहाल हुए तो इनकी नजर इत्मीनान से बैग पर तशरीफ फरमा अपने मियाँ पर पड़ी तो वो चीख उठी। नहीं अम्मा, गुलदान तो दूसरे बैग में रखे हैं। लड़की ने इनको तसल्ली दी। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अब खातून ने इसकी जानिब रुख किया। वो चश्मे की ओर से इसे टटोलती नजरों से देख रही थी। आंटी, मैं लाहौर जा रही हूँ। अच्छा, हम भी लाहौर जा रहे हैं। वो सब अलर्ट हो गए। छुक छुक इंजन प्लेटफॉर्म की जानिब चला आ रहा था। फिर बोगियां प्लेटफॉर्म से आ लगी। शोरो गुल मजीद बढ़ गया। लड़की के दोनों बच्चों ने घबराकर रोना शुरू कर दिया। बच्ची तो चीखे मार मार कर इसकी टांगों से लिपट गई। वो शायद पहली बार ट्रेन में सफर कर रही थी। प्लीज आप जरा मुन्ने को पकड़ना, मैं इसे लेकर चढ़ती हूँ। तो लड़की ने अपना बच्चा इसे थमाया और वो अपने ट्रॉली बैग को घसीटती एहतियात से बच्चे को गोद में लिए डब्बे के अंदर घुस गई। बाकी सभी इसके साथ सवार होने लगे। अभी वो किसी खाली सीट वगैरह की तलाश में इधर उधर देख रही थी जब इसे अपनी पुश्त पर एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। मोहतरमा, आपके बच्चे का एक जूता नीचे गिरा हुआ था। इसने पलट कर देखा तो जीन्स शर्ट में मलबूस एक लंबा तिरंगा सा लड़का एक छोटा सा जूता इसकी तरफ बढ़ा रहा था। इसकी नजर बच्चे के पाँव पर पड़ी। एक जूता वाकई गायब था। वो बुरी तरह झेप गई। शुक्रिया भैया, ये इनका नहीं मेरा बच्चा है। इसके पीछे सवार होती इसी लड़की ने जूता इस लड़के के हाथ से लेते हुए कहा और साथ ही अपना मुन्ना भी इसके कंधे से उतारकर अपनी गोद में मुंतकिल कर लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया बहन, वो सामने वाली बेंच खाली पड़ी है, वहीं चलते हैं। अब शर्मिंदा होने की बारी लड़के की थी। वो अपना बैग संभालता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब सेट होकर बैठ चुके थे। वो लड़की के साथ विंडो साइड पर बैठ गई। वो दोनों मियाँ बीवी सामने वाली 2 नशिस्तों पर कब्जा जमा चुके थे। जीन्स शर्ट वाला लड़का दाएं जानिब एक सिंगल सीट पर विराजमान हो गया। ट्रेन ने अब आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। बारिश की फुहार खिड़की के रास्ते अंदर तक आ रही थी। इसका दुपट्टा भीगता जा रहा था। इसने ग्रिल नीचे करनी चाहिए, मगर वो पूरा जोर लगाकर भी इससे 1 इंच तक ना हिली। मोहतरमा, ये फिक्स होती है, आप सिर्फ शीशा नीचे कर सकती है। इसको ग्रिल से नबरत आजमा देखकर लड़के ने नरमी से टोका। इसने नीचे शीशा गिराया और बैग से अपना मोबाइल निकाल लिया।
بیگم تم چائے تو لائی تھی نا، وہ پی لیتے ہیں، میاں صاحب نے فرمائش کی۔ ابھی تو رحیم یار خان گزرا ہے، گڈو کے ابا بہاول پور جا کر پیئیں گے۔ عورت نے ترنت میاں کی فرمائش رد کر دی۔ مگر بہاول پور آنے میں تو ابھی 3 گھنٹے ہیں، تب تک تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بڑے میاں کی شاید چائے کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اچھا ابا، میں نکالتی ہوں۔ لڑکی نے ایک بار پھر اپنا منا اس کی گود میں ڈالا اور برتن نکالنے لگی۔ مرد اور عورت کو چائے کے کپ دینے کے بعد اس لڑکی نے اس کی جانب بھی ایک چھوٹا سا مگ بڑھایا۔ یہ لو سسٹر انم، اس نے دھیرے سے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ ارے نہیں، میں اس وقت چائے بالکل نہیں پیتی۔ اس نے وہی مگ لڑکی کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے شکریہ کہہ کر کچھ جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ اب وہ اس کی جانب وزیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کپ کو ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ بے فکر ہو کر پیئے، ہم نے اس میں کچھ نہیں ملایا۔ لڑکی ہنس کر بولی تو لڑکا جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لینے لگا اور وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ پھر اس نے بڑے میاں کی جانب دیکھا، وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باہر کے نظاروں کا لطف لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی برآمد کر لیا تھا اور اب وہ چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے کتنے خوش اور آسودہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک گہری نظر ان پر ڈالی۔ اس کے دل میں ایک بھوک سی اٹھی۔ بے اختیار اس کی ذہنی روح بھٹک کر اپنے ابا کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی یوں ہی ٹرین کے سفر میں کھانے پینے کے بے حد شوقین تھے۔ ایک دو بار اس نے بچپن میں ٹرین کا سفر کیا تھا ان کے ہمراہ۔ یہ دھندی دھندی سی چند یادیں باقی تھی۔ وہ فراٹے بھرتی ٹرین اور کھانے پینے میں مشغول شفیق چہرے والے اس کے ابا اب تو نہ جانے کیسے تھے، کس حال میں تھے۔ کافی عرصے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں رہا تھا۔ دراصل بچپن میں ہی اس کے اماں ابا کی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ اماں کے ہمراہ نانی کے گھر میں رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس کی اماں شاید ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ابا اسے ان سے چھین لیں گے۔ وہ ہمہ وقت اسے خود سے لپٹائے رکھتی۔ ابا ان سے ملنے آتے تو انہیں غش آ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے۔ وہ اسے خود سے چمٹا لیتی۔ نانی بمشکل الگ کر کے ابا سے ملنے کے واسطے گلی میں بھیج دیتی۔ پھر ابا نے بھی دوسری شادی کر لی، ان کا آنا کم ہو گیا۔ نانی اکثر جتاتی، دیکھ لو تمہارے باپ نے تو جھٹ سے بیاہ رچا لیا، مگر ماں نے تو تم پر اپنی جوانی بار دی۔ اور ابا سے اور بھی منتفر ہو جاتی۔ وہ فون کرتے تو صد مہری سے بات کرتی۔ ابا اس کے خرچ کے واسطے کچھ رقم بھی بھیجواتے تھے۔ ان ماں بیٹی کو ان معمولی روپوں کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں نانی کی پینشن اور نانا کے اثاثوں کا بڑا آسرا تھا۔ پھر ابا کے فون بھی کم سے کم ہوتے گئے۔ گرما گرم پکوڑے، لو جی مزیدار پکوڑے۔ وہ ہڑبڑا اٹھی۔ ٹرین بہاولپور اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ بارش ہنوز ہو رہی تھی۔ بھائی پکوڑے تازہ ہیں؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا، جبکہ لڑکی سوتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیے خود بھی اونگ رہی تھی۔ ہاں خالہ جی، بالکل تازہ اور خستہ ہیں، پکوڑے والا لپک کر آیا۔ سوندھی سوندھی سی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ عورت نے پکوڑے خرید لیے۔ لو بیٹا چکھو تو صحیح کیسے ہیں۔ عورت نے شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ آنٹی۔ اس نے ایک پکوڑا اٹھایا۔ پہلے وہ چائے کے لیے انکار کر چکی تھی، اس لیے اب اسے منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ عورت نے پھر وہی شاپر لڑکی کی جانب بڑھایا۔ لڑکے نے بھی تھینک یو آنٹی کہتے ہوئے 2 پکوڑے اٹھائے اور اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پکوڑا منہ میں ڈالا۔ اف توبہ، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پکوڑے کے ساتھ ہری مرچی بھی کھائی تھی۔ ہاسٹل کے پھیکے کھانے کھا کھا کر مرچ مسالے کی تو عادت ہی نہیں رہی تھی۔ ہری مرچ تو اسے ویسے ہی بہت چبھتی تھی۔ برا حشر ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا، منہ لال ٹماٹر سا سرخ ہو گیا۔ پانی کی بوتلیں خالی پڑی تھی۔ لڑکی نے جلدی سے ایک چھوٹی سی پانی کی بند بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے گٹا گٹ ساری بوتل چڑھا لی۔ کچھ حواس بحال ہوئے۔ عورت پکوڑے کھاتے ہوئے تبصرہ فرما رہی تھی، ایسے ہوتے پکوڑے کیا، سادہ بیسن میں نمک مرچ گھول دیا۔ ارے پکوڑے تو میں بناتی ہوں، اتنے سارے لوازمات ڈالتے ہیں، ہرا مسالہ، ہرا لہسن، تازہ پودینے کی چٹنیاں، پالک، آلو، بند گوبھی، باریک کٹی ہوئی سوکھا دھنیا، ناردانہ، املی کا گودا، اور بس بیگم بس، اتنی مہنگائی میں اتنے ڈھیر لوازمات ڈالنا بہت مشکل ہے، سادہ آلو بیسن پر ہی گزارا کرو۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔
آنٹی آپ شاید پکوڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں، انم شائستگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، مگر اب تو صرف ساون رت میں کھاتی ہوں، ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ کھانے سے منع کر رکھا ہے۔ اور تم بیٹا لاہور کس کے پاس جا رہی ہو؟ آنٹی میں تو اپنے ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اچھا تو پڑھتی ہو وہاں؟ اور کچھ سوچ کر بولی، جی آنٹی، لاہور یونیورسٹی میں بی ایس فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس نے ان کی تسلی کے لیے تفصیل سے جواب دیا۔ سامنے بیٹھا لڑکا بیزاری سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ محترمہ آپ کے پاس کوئی بک ہوگی؟ میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ اچانک انم سے مخاطب ہو کر بولا۔ اللہ کرے نوجوان نسل کے تمام موبائلوں کی بیٹریاں ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جائیں تاکہ وہ کسی طرح کتاب کی جانب تو مائل ہوں۔ بڑے میاں بڑبڑائے۔ اس کے پاس مستنصر حسین تاڑر کا ایک سفر نامہ موجود تھا۔ اس نے جلدی سے وہی بیگ سے نکال کر لڑکی کی جانب بڑھا دی۔ مبادہ بڑے میاں کوئی کتاب وغیرہ نہ ہونے پر اسے بھی چار باتیں سنا دے۔ ٹرین اب تیزی سے ملتان سے ہوتی ہوئی لاہور کی جانب مہو سفر تھی۔ نہ جانے کیسے بیٹھے بیٹھے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب لاہور آیا تو ٹرین ایک جھٹکے سے رکی۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے ایک ساتھ رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سبھی اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اس نے اپنا ٹرالی بیگ نکالا۔ ایک افرا تفری سی مچی تھی۔ دروازے کے قریب بہت رش تھا۔ وہ عورت اور لڑکی کے ہمراہ صاف راستہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس لڑکے نے شکریہ کہہ کر اس کی کتاب لوٹائی، پھر اس پر ایک گہری الوداعی نظر ڈال دی، اپنا بیگ سنبھالتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس فیملی کو تو ان کے رشتہ دار لینے آئے تھے۔ عورت اور لڑکی دونوں گرم جوشی سے اسے خداحافظ کہتے ہوئے رخصت ہوئی اور اسے سست قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کا رخ کرنا پڑا۔ ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب اس کی کلاس کا CR اسے ڈھونڈتا ہوا پہنچا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ کیفے میں بٹھا کر آیا ہوں۔ کون آ گیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس شہر میں تو اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں رہتا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی کیفے آئی اور پھر دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا، وہی ٹرین والا ملنے والا۔ اسے شدید تپ چڑھی۔ اتنا مہذب اور شریف دکھتا مگر عام لڑکوں کی طرح کتنا چھچورا اور سڑک چھاپ نکلا۔ اس نے ٹرین میں IT کو اپنی اس یونیورسٹی کا بتایا تھا تو پیچھا کرتے ہوئے وہی پہنچ گیا۔ جی فرمائیے، اس نے بامشکل خود کو ٹھنڈا کیا اور اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی گمسم اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر آئی۔ وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھی۔ آخر کو بلیک بیلٹ تھے۔ مسٹر، میں نے پوچھا ہے آپ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس کے الفاظ مہذب مگر لہجہ زہریلا تھا۔ لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تحمل سے بولا، انم پلیز تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لے۔ اچھا تو اس نے میرا نام بھی یاد رکھا ہوگا، اس نے دل میں تنفر سے سوچا۔ حالانکہ نام معلوم تھا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا سیدھا یہاں آ پہنچا۔ اس وقت وہ قطعی بھول گئی بات سننے میں کیا حرج تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا، پھر ایک کرسی گھسیٹ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ انم ناراض نہ ہو، میں آپ سے آپ کے فادر کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ابا کے نام پر وہ بھونچا گئی۔ وہ تو سمجھی تھی وہ اسے پہلی نظر کی محبت وغیرہ کی کوئی کہانی سنانے آیا ہے، مگر وہ تو بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ میرے ابا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے بے صبری سے سوال کیا۔ دراصل آپ کے ابا نے میری پھپھو سے نکاح کیا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن آفس والوں نے ان کے واجبات وصول کرنے تھے تو ان کی فائل بنوا رہا تھا۔ کاغذات میں ان کے ساتھ آپ کی ایک تصویر بھی برآمد ہوئی تھی۔ تصویر بہت پرانی تھی مگر بہت واضح تھی۔ اس دن ٹرین میں آپ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا مگر بے یقین سا تھا۔ آپ کی بک پر آپ کا نام درج تھا۔ گھر آ کر پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ تعلقات برائے نام ہی رہے ہیں۔ میں بھی اس بات کو نظر انداز کر دیتا مگر 3 دن پہلے ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ حالت خاصی مخدوش ہے۔ انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار ان سے مل لیں۔ ہو سکتا ہے ان کو آپ سے مل کر سکون آئے اور ان کی حالت میں بہتری آ جائے۔ ہیں ابا بیمار ہیں؟ اتنے بیمار؟
وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن صرف اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکے کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا اور سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ انم، آپ ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کارڈ ہے، اس پر ہاسپٹل کا پتہ درج ہے۔ اس نے دلاسا دیتے ہوئے اس کی جانب ایک کارڈ بڑھایا جسے اس نے غائب دماغی سے پکڑ لیا۔ وہ یوں ہی ہک دک سی بیٹھی رہی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر اس کی جانب ذرا جھک کر بولا، میرا نام منیب ہے اور کارڈ کے پش پر میں نے اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھی لکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنے باپ سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں تھا مگر خون کی بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ ان کی بیماری کا سن کر وہ نڈھال ہو گئی۔ اس دن باقی کلاسز چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ ابا کا تو نمبر بھی کب سے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اپنی روم میٹ عالیہ سے تذکرہ کیا تو وہ بولی، دیکھو انم، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، یوں کسی اجنبی کی کہانی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسٹل کی وارڈن خاصی سمجھدار ہے، کچھ عرصہ ویمن پولیس میں بھی رہ چکی ہیں۔ ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کرو، وہ تمہارے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں گی، ابھی وہاں جا کر صحیح صورتحال معلوم ہو سکتی ہے۔ کارڈ پر دیے گئے پتے پر وہ وارڈن کے ہمراہ اسپتال پہنچی۔ سامنے بیڈ پر نحیف و نظر سے اس کے ابا ہی تھے، اتنے کمزور، اس قدر لاغر، ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ۔ اس نے ان کے نکوچ سے انہیں پہچانا۔ ان کے قریب دھری کرسی پر ایک نفیس سی آنٹی بیٹھی تھی۔ وہی لڑکا، شکل سے یاد آیا، اس کا نام منیب ہے، ان کی ڈرپ ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ان کے سرہانے آ کھڑی ہوئی، پھر اس نے ان کی جھریوں بھرے کمزور سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ابا جان نے دھیرے سے پکارا۔ آنٹی وارڈن کو بتا رہی تھی کہ ان کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہوا ہے، چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہوا ہے، فی الحال وہ بولنے سے قاصر تھے۔ وہ ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے غلطی ہی نہیں گناہ بھی کیا ہے۔ والدین کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کی یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس لے، وہ اپنی ہی سوچ میں غلطاں تھی۔ جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا، اس نے چونک کر دیکھا، وہ چہرے پر نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ رخصت ہوتے وقت جب اس نے ایک بار پھر ابا جی پکارا تو اس بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی اور پھر ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ برستی آنکھوں سے لوٹ آئی۔ پھر وہ شام میں ہاسپٹل جانے لگی، کبھی ابا کے لیے سوپ اور دلیا وغیرہ بھی بنا کر لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہی ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی وہ کتنی ذمہ داری سے ان کو سنبھالنے میں آنٹی کی مدد کر رہا ہے۔ وہ کمگو رہنے والا انسان تھا، اس کی موجودگی میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ پھر ابا کی حالت کافی سنبھل گئی، وہ ایک دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ منیب نے بتایا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنٹی نے پینشن کے روپوں اور بچت کو ملا کر ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ اسی دوران اس کا اپنے گھر بھی جانا ہوا۔ اماں، میں ابا سے ملی تھی، اس نے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہی۔ اماں، وہ بہت بیمار رہے ہیں۔ اماں، میں اب ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے غلطی کی تھی، وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ میں نے بھی غلطی کی تھی، ان کے لیے منہ سے سرسرا نکلا۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہارے نانا ابو اور نانی اماں فوت ہوئے ہیں، میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہوں کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک اہم رشتے سے محروم رکھ کر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سسک اٹھی۔ نہیں امی پلیز۔ اس نے انہیں لپٹا لیا۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آنٹی بھی خوش دلی سے ملی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیب اب یہاں نہیں ہوتا، آنٹی نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر کہا تو وہ بری طرح جھیم گئی۔ وہ آنٹی، میں سمجھتی ہوں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسے اپنی مایوسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے خجالت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، وہ تو تمہارے ابا بیمار تھے اس لیے میری مدد کے خیال سے چند روز یہاں رہا ہے، ورنہ ان لوگوں کا گھر تو فیصل ٹاؤن میں ہے۔ وہ شام کو اپنی چند جونیئرز کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آج اسے ٹیوشن فیس ملی تھی تو وہ اپنی روم میٹ عالیہ کے ہمراہ مارکیٹ چلی آئی۔ دونوں نے کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ عالیہ جویلری اور میک اپ سیکشن کی طرف چلی گئی۔
وہ اپنے لیے اسٹرالر پسند کر رہی تھی، اسے ایک گہرے کلر کا نفیس سا اسٹرالر پسند آیا تو اس نے آنٹی کے لیے خرید لیا۔ پھر ابا کے لیے ایک سفید کرتا بھی دل کو بھا گیا۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب نظر ایک خوبصورت بلیک کلر کی مردانہ شرٹ پر پڑی۔ بے اختیار نظروں کے سامنے منیب کا سراپا گھوم گیا۔ اس پر یہ کتنی سوٹ کرے گی؟ جی میں آیا کہ وہ بھی خریدے۔ پھر اس نے بامشکل دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروایا۔ بھلا وہ اس کو کس حیثیت سے تحفہ دے گی؟ عالیہ کی طرف آئی تو وہ بھی اپنی شاپنگ مکمل کر چکی تھی۔ ذرا اس سب کا بل تو بنا دے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ دونوں نے سارا سامان کاؤنٹر پر ڈھیر کیا۔ اس کی آواز پر سیلز مین پلٹا تو انم حد تک رہ گئی۔ سامنے منیب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جی میں یہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں۔ وہ اعتماد سے بولا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی۔ مس انم، آپ شاید سمجھی تھی کہ میں اتنا بڑا شاپنگ مال میرا ہے۔ وہ اس کو یوں دیکھنے پر کچھ شرارت سے بولا۔ وہ سٹ پٹا گئی، جی نہیں۔ او عالیہ، وہ عالیہ کو گھسیٹتی تیزی سے باہر نکل آئی۔ یار یہ تمہاری اسٹیپ مدر کا بھتیجا ہے نا؟ بڑا ہینڈسم ہے۔ عالیہ بولی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یوں نامحرم مردوں کی تعریف کرنا گناہ ہے۔ ویسے بھی عورتوں کو نظر جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب میں عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی نظر جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو بائی دا وے بات کر رہی تھی، اس میں اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ورنہ میرا اپنا منگیتر خود اتنا شاندار ہے، میں کیوں کسی نامحرم کی تعریف کروں گی؟ وہ بھی عالیہ تھی۔ غصہ ایک بل میں آ جاتا تھا اس کو۔ اب بھی اس کی نامعقول بات پر بھڑک اٹھی اور ناراض ہو کر آگے چلنے لگی۔ انم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز عالیہ ناراض نہ ہو، رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ ذرا سا اس کے پاس پہنچی تو وہ مائنہ خیزی سے بولی، اس مذاق کا پس منظر میں کچھ سمجھ رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ عالیہ پلیز۔ دونوں ایک سیکنڈ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑی اور یوں ہی ہنستے مسکراتے ہاسٹل جانے کے لیے رکشہ دیکھنے لگی۔ اگلی بار وہ سنڈے کو گئی، آنٹی نے ابا کو نہلانا تھا، اس نے ان کی مدد کی، پھر تیل سے ابا کے سر میں مساج کرنے لگی۔ وہ غنودگی میں چلے گئے۔ آنٹی نے پڑوسن کی عیادت کو جانا تھا، وہ چلی گئی۔ وہ ابا کو چادر اوڑھا کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ موسم آج پھر ابر آلود تھا، کن من ہو رہی تھی۔ اسے بے اختیار ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا، بھیگا بھیگا سا سفر اور ساتھ ہی کسی کا مہربان چہرہ بھی۔ ذرا سی آہٹ ہوئی، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ منیب اپنی موٹر سائیکل اندر لا رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی، من میں ایک شور سا مچا۔ اس نے ڈپٹ کر دل کو خاموش کروایا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھر کر ادھر ہی آ رہا تھا، ساتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ اسے ایک دم سامنے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھپھو کہاں ہے؟ وہ ان کے لیے پکوڑے لایا ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی ہے، ویسے آپ کی پھپھو کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہوتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو پھر یہ لے شاپر۔ اس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچن میں گئی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ شاپر میں پکوڑے کیوں ہیں؟ وہ ایک پلیٹ میں پکوڑے نکال رہی تھی، ایک میں میٹھے اور دوسرے میں نمکین ہے۔ واؤ، آج تو مزہ آ گیا۔ اس نے کچھ پکوڑے ہاٹ پاٹ میں رکھے اور کچھ پلیٹ میں رکھ کر وہاں چلی آئی۔ پلیٹ سامنے میز پر رکھی اور جلدی سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ شاید نمکین والا ہے، دھیان سے کھائیے گا، آج بھی ہری مرچ نہ نگل لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی جذباتی تھی۔ آپ کو وہ سفر یاد ہے؟ وہ اپنے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھ کر بولی۔ ہاں، سب یاد ہے۔ میری زندگی کا وہ یادگار سفر تھا منیب۔ شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے میرے ابا سے ملوایا، ورنہ میں تو اپنے ان اہم رشتوں کو بھولے بیٹھی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں ممنون ہوں آپ کی، آپ نے مجھے ساری عمر کے خسارے سے بچا لیا، اور میں بھی شکر گزار ہوں انم۔ میرے شکر گزار؟ بھلا وہ کیسے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس دن یونیورسٹی آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ بڑے خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑھی تھی۔ شاید پٹائی کا ارادہ تھا، پھر شاید آپ نے خود کو مشکل سے روکا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ٹھیک سمجھے تھے آپ۔ اماں نے مجھے کراٹے سکھائے تھے تاکہ میں باوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکوں۔ ایک دو بار اپنا پیچھا کرنے والے آوارہ لڑکوں کی ٹھکائی بھی لگائی تھی۔ وہ فخر سے بتانے لگی۔ ہائے اللہ، پھپھو کہاں ہے؟ کب آئیں گی؟ وہ مصنوعی طور پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔
وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی اور برآمدے کے اندر آ کر دونوں کو بھگو رہی تھی۔ بے فکر رہیں، آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے تو پھر بتا دیں میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ وہ بھوجل دل سے پوچھنے لگا۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آپ کو سامن رٹ پسند ہے؟ وہ اس کی گہری کچھ کہتی نگاہوں سے گھبرا کر یوں ہی پوچھنے لگی۔ ہاں، پہلے تو اتنی نہیں تھی مگر اب زیادہ ہے۔ مجھے بھی پہلے تو نہیں تھی مگر اب بہت زیادہ ہے۔ اس نے بھی اس کا جملہ دہرایا۔ کیوں؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ دونوں ہی خاموش رہے۔ دونوں ہی جانتے تھے یہ سامن رت انہیں اس لیے پسند ہے کہ وہ اسی سامن رت میں پہلی بار ملے تھے۔ سامن رت کے ہم سفر، دونوں کے لبوں پر مائنہ خیز خاموشی تھی مگر دونوں کے دل دعا گو تھے کہ سامن رت کے وہ دو ہم سفر زندگی کے ہم سفر بھی بن جائیں۔ دونوں کے چہروں پر خوبصورت تبسم سجا تھا اور آنکھوں میں آنے والے خوشکن وقت کے سپنے دمک رہے تھے۔ ساون کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انہیں چھو کر گزر رہی تھی اور ساتھ ہی ان کے ملن کی دعا بھی کر رہی تھی۔ جب دو محبت بھرے دل سچے دل سے ایک دوسرے کے طلبگار ہوتے ہیں تو آس پاس کی فضائیں بھی ان کے لیے دعا گو ہو جاتی ہیں۔